अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के नाराज़ MPA निशात अहमद डाहा साहब ने। बहुत शुक्रिया डाहा साहब आपका, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। बिलाखिर आज वो खबर आ गई जिसका मुद्दतों से नून लीग के वोटर सपोर्टर कारकुन इंतज़ार कर रहे थे कि मरियम नवाज़ साहिबा कब बोलेंगी, और ख़ामोशी ऐसी टूटी निज़ामी साहब कि एक नहीं 2 बार उन्होंने पिछले 3 घंटों में गुफ्तगू की है और ये भी कहा कि मैं चुप नहीं थी। इससे मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन ये जो सारा कोहराम एक मचा हुआ है, नून लीग के कारकुन हों या MPAs हों या MNAs हों जो नाराज़ थे, अब क्या नून लीग संजीदा कोशिश कर रही है कारकुनों की इस बेचैनी को ख़त्म किया जाए? ये निशात डाहा साहब को दुआएं दें कि उनकी वजह से मरियम साहबा ने चुप का रोज़ा तोड़ा जी और दोबारा गुफ्तगू की। आज निशात डाहा हमारे साथ हैं। जी डाहा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब निज़ामी साहब। ये कैसे मिजाज हैं हजूर, ठीक है आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह की याद का। बताइए कि आज शायद खान अब्बासी साहब ने बड़ी तड़ी लगाई है कि वो आपको फारिग कर देंगे, निकाल देंगे। इसी के साथ हसन इकबाल साहब ने कहा PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़े। तो कोई आपका इरादा है मुस्लिम लीग को खैराबाद कहने का, ऐसी को बात है? नहीं, पहली बात तो ये, मुझे किस बात पे निकालेंगे? उनके पास अख्तियार ही कोई नहीं मुझे निकालने का। झूठ है ना TV पे आके जो मर्जी किसी को धमकाएं। सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो मेरी रिक्वेस्ट पे जो आज 2 दिन से कह रहा था उनको बाहर आना चाहिए, उनकी पार्टी, इसको जो बात, या इस पार्टी में ये बड़े लीडर हैं, इनको अपने ताई है, इनको किसी की कोई परवाह नहीं। अब इनमें काफियों को तकलीफ हुई होगी, मरियम नवाज आज बाहर आ गई, ये काफी लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे किस बात पे निकालेंगे? सिर्फ इसलिए कि मैं CM साहब से मिला। जी जी सही है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि मैं CM साहब से या किसी से मुखालिफ से नहीं मिल सकता? लेकिन मैंने कोई वायलेशन नहीं की। क्या वायलेशन मैंने की है? लेकिन ये जो आप इजलास बुला रहे हैं और कहते हैं कि 15-16 लोग राब्ते में आपके साथ, तो इस इजलास का मकसद कोई बाकायदा फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील है या ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ है? निज़ामी साहब, मैंने अब तक किसी प्रोग्राम ने नहीं कहा कि मेरे साथ 15-16 लोग हैं। अच्छा। अगर किसी के पास है तो वो चला के मुझे बताए। मैंने ये कहा था कि अगर मरियम नवाज या शहबाज शरीफ वापस ना आए, ये मैदान में नहीं आए, तो इनकी पार्टी जो है वो तितर बितर हो जाएगी। लोग परेशान हैं। मुझे आज कई MPA के लोग कल ही मिले, कहते डाह साहब शुक्रिया आपने हमारी नुमाइंदगी कर दी है, हम खामोश थे लेकिन चलो आपने मुंह खोल लिया, हमारी अब सुनी जाएगी। आज मुझे इतना इंपॉर्टेंट बंदा इनको मिला, मैं उसका नाम नहीं ले, ओके डाह साहब अल्लाह तेरा भला करे यार, साड़ी इज्जत बढ़ा छोड़िए तू। तो ये मरियम नवाज आज निकली है, मुझे खुशी हो रही है। ये बताइए कि जो ये मुस्लिम लीग की लीडर हैं, इनको चूड़ियाँ नहीं पहनानी चाहिए अगर मोहतरमा मरियम जो है वो बाहर आ गई हैं? और नंबर 1 उन्होंने 2 दफ़ा बात भी की है और ये भी कह रही हैं कि जी पाबंदी है, लेकिन पाबंदी तो कोई ऐसी मुझे नज़र नहीं आई। उनकी तकरीरें जो हैं वो हमने रिपोर्ट की हैं, लेकिन इसके बाद आपकी जो बुनियादी एक नाराज़गी थी वो तो फिर ख़त्म हो गई ना जी? नहीं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी बहन पर, मेरी बेटी पर, मरियम नवाज पर कोई पाबंदी है तो कम अज़ कम ये जो ऊपर बैठे हैं ये तो डिसिप्लिन कायम करें। ये हर बंदा लीडर बनना चाह रहा है, अभी तक इनसे ये फैसला नहीं हुआ। मरियम नवाज को चाहिए, वो हमारे कैद की नवाज शरीफ की बेटी है, वो आगे आए, ना बोले बाहर ना निकले, उनको बुला के फैसला तो करे भाई, कोई जगह सीट संभालो। तो ये तो नहीं है ना कि ये वो भी घर बैठी रहे। ऊपर हर बंदा दौड़ में है कि मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं। ये ऊपर असम्बली से, पंजाब असम्बली से ज्यादा तो ऊपर गड़बड़ बची हुई है और वहाँ अच्छे खासे प्रोपागेंडा हो रहा है जी। कोई कहता है मैं बड़ा हूँ, कोई कहता है मैं बड़ा हूँ। अगर इन चीज को, मैं जहाँ गलत कहता हूँ मुझे नून लीग कहे मैं गलत करूँ, अगर सच बोलने का मुझे कहती है कि तुम लोटे बन गए, ये बन गए, तो वो इनकी मर्जी है, जो मर्जी कहते रहे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने पार्टी को ना संभाला तो ये पार्टी टूट जाएगी। अच्छा, ये एपिसोड जो उस वक्त एपिसोड चली थी ना, वो मुशर्रफ, जब एपिसोड दोबारा चली थी उसमें था मुशर्रफ,
لوگوں نے ایک ڈکٹیٹر تھا. اب کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے. پھر اس وقت 2 پارٹی ہوتی تھی, پیپل پارٹی, نون لیگ. اب تو بھائی 4 پارٹیاں ہیں. اب وہ ایپیسوڈ دوبارہ نہیں چلے گی. پیپل پارٹی بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, کاف لیگ بھی ہے, نون بھی ہے. اب وہ بات نہیں چلے گی. جی ان کو محنت کرنی پڑے گی. اب اچھا ڈاہا صاحب, یہ آپ کو پارٹی سے نکال کون سکتا ہے؟ آپ نے تو ایک بات یہ کی ہے کہ یہ نکال نہیں سکتے. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اور دوسرا یہ جی سر بات سنیں نا, میں آپ کو قانونی بات بتا رہا ہوں. یہ مجھے نکال سکتے ہیں جب میں وائلیشن اسے کہتے ہیں کہ میں پارٹی کے خلاف ووٹ دوں. ملنے سے یہ مجھے نہیں نکال سکتے. ٹی وی پہ آگے جو مرضی کہتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, تڑیاں کراتے رہے. میں کہتا ہوں الحمدللہ مجھے نکالے, بسم اللہ مجھے نکالے. میں کب محنت کر رہا ہوں, مجھے نہ نکالے. اگر نکالتے ہیں تو کیا آپ استعفیٰ دے دیں گے, دوبارہ الیکشن لڑیں گے؟ اور یار پہلے نظامی صاحب نکالے تو صحیح, ان کی جرات ہی نہیں ہے نکالے. جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہاں سے ٹور بنا کے بیٹھے اوپر والے, لاہور اسلام آباد والے کہ ہم نکال دیں گے. تمہاری جرات ہی نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں, تمہاری جرات نہیں ہے, تم مجھے نکالو. نکال کے تو دکھاؤ یار, کیوں نہیں نکالتے؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس وقت آپ نے کہا یہاں جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ ایک دوسرے سے کے ساتھ لڑ بڑھ رہے ہیں, کوئی اپنا ذاتی مفاد ہے لیڈرشپ کا. یہ کون سے گروپ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف نظر زباں ہیں؟ یہ اوپر اسلام آباد میں جتنے بیٹھے ہیں, اس دن امیر مقام کی بات آپ نے سنی ہے؟ جی سارے میڈیا پہ چلی ہے, امیر مقام نے جو کہا ہے. اسی طرح باقی سارے ہے جی, وہ سارے اپنی کوشش کر رہے ہیں. یہ اپنی کوشش تبھی بند ہو جائے گی جب ہمارے لیڈر یہاں آئے, یا ان سب کو بلا کے ایک ڈیسیژن لے کے بھائی ہم نے اپنی سیٹ اس کو دے دی, ہمارے بیاہ پہ یہ آپ کا لیڈر ہے. یہ تو کر ہی نہیں رہے. ہاں یہ تو آپ میری جگہ پہ آپ جی صحیح کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا تو یہ المیہ ہے. پرانے نظامی صاحب دانش مند ہے. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب تو صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, بس کہتے جاتے ہیں کہ میں اگلے مہینے آ رہا ہوں, میں اگلے مہینے میں آ رہا ہوں. پہلے فروری تھا, مارچ تھا. یہ بتائیے کہ مسئلہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کہ نیب کے کیسز کی وجہ سے نہیں آتے؟ نظامی صاحب آپ بڑے پرانے, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, شہباز شریف کے 2 بیٹے داماد بیٹیاں, نواز شریف کے 2 بیٹے داماد اور ساتھ بوے, یہ سارے گھر کے ذرا بندہ تک گن, ادھر سے وہ ڈار صاحب کو بھی گن لو. یہ ایک مریض کے کمرے میں اتنے بندے آ سکتے ہیں؟ یہ جتنے تیماردار ہیں. اور خدارا ایک ادھا واپس آ جاؤ, نہ پارٹی نو خراب کرو. یہ پارٹی ایک دفعہ, میں چیلنج کرتا ہوں, میری 72 عمر ہے, میں نے خاموشی سے سیاست کی ہے, خاموشی سے میں ہر چیز نوٹ کرتا رہا ہوں. اگر انہوں نے اس وقت پارٹی کو نہ سنبھالا تو یہ کبھی بھی نون لیگ دوبارہ نہیں سنبھلے گی. ڈاہا صاحب, مریم صاحبہ اگر بلاتی ہیں تو آپ جائیں گے؟ دوسری جانب شاہد صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات میں سنیں گے. بالکل جاؤں گا, بالکل جاؤں گا. جی اس کو مجھے سننا چاہیے اگر میری لیڈر ہے تو. جی میرے حالات جاننے چاہیے, میرے سے پوچھنا چاہیے. جی اچھا دوسرا یہ بتا کوئی دیں نہیں کر کے ان کے کہنے پہ گھر بیٹھ کے مجھے کوئی برا کہے, جو مجھے سنے, میں ان کا ورکر ہوں. جی اور آج کا نہیں 35 سال سے ڈہا قوم کے لوگ ان کے ورکر ہیں. جی تو ان کو ہمیں سننا چاہیے, بلانا چاہیے, پوچھنا چاہیے. بھائی دیکھیں جی, گھر میں بھی میاں صاحب کو بندہ ناراض ہو جاتا, بندہ جا کے پوچھتا ہے کہ یار آپ کیوں ناراض ہے, خیریت ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کے ہے ہی گدا نکل گیا, دفع کرو پرے. اچھا وزیر اعلیٰ صاحب سے کیا بات ہوئی؟ مجھے کہہ رہے ہم نکال دیں گے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ ڈاہا صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب سے کیا بات ہوئی؟ کس سے؟ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے آپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں گفتگو کیا ہوئی ہے؟ کوئی ترقیاتی فنڈز کی بات ہوئی ہے؟ اچھا میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میں تھوڑی سی میں بتاتا ہوں. یہ وزیر اعلیٰ ہمارے خانوال کے ہیں, ان کے یہاں 15-16 مربع زمین ہے. 1964 میں میرے خیال شاید آپ بھی فارما نائٹ ہو گئے, 68186 میرا رول نمبر تھا. ہم ایف سی کالج میں اکٹھے, سن 64 سے ہم اکٹھے پڑھ رہے ہیں جی. آج 65 سال ہو گئے, 65 سال سے تعلق ہے. میں ایک بات سب کے سامنے آپ کی وساطت سے واضح کر دیتا ہوں, ان سے میرا جتنا تعلق اور میرے دوستی, وہ مجھے چاچا سائیں کہتے ہیں, میں ان کو بیٹا کہتا ہوں. ہم لوگ تعلقات نبھانے والے لوگ ہیں.
صحیح ہے. یار میرا اسے ایک تلق واسطہ ہے, سیاست اپنی اپنی ہے, اس نے مجھے کہا ہی نہیں استعفیٰ. یہ ذرا کنفیوژن کہہ رہے ہیں جی ڈاہا صاحب, آپ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کو کہیں کہ استعفیٰ دیں اور وہ نہ دیں, استعفیٰ مانگا ہی نہیں تو کس بات کا دیں؟ جی وزیر اعظم میرے کو استعفیٰ مانگے میں دے دیا گا, تو پھر آپ کی لائلٹی نون لیگ ایک کے ساتھ تو منٹ نہ ہوئی نہیں نا لگاؤں گا, ایک منٹ بھی. ڈاہا صاحب یہ لائلٹی پھر تو پی ٹی آئی کی طرف جاتی ہے. یہ جو باتیں کر رہے سنیں نا سر, سن لیں نا آپ, مجھے باتوں میں نہ پتا, میری بات سنیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص سے میں ملا ہوں اور آپ کہہ کے دیکھ لیں وہ ویزا میرا استعفیٰ نہیں مانگے گا, میں یہ بات میں آپ الٹ نہ لے جائیں, میں کہہ رہا ہوں وزیر اعلیٰ میرا استعفیٰ نہیں لے گا, نہ مجھے کہے گا کہ چاچا استعفیٰ دے, وہ کہے گا چاچا جہاں آپ ہیں ٹھیک ہے. لیکن اگر میں چلا بھی گیا ہوں اپنے بھتیجے کے پاس, یار انہوں نے کبھی 2 کروڑ نہیں دیا, انہوں نے مجھے آج 10 کروڑ روپے دیا جی, اور ان کو کہا کہ چاچے کی جا کے پرمیشن کرو, گلیاں نالیاں جو بھی ہے وہ کام کرو. اچھا عزت بھی تھی 10 کروڑ. 10 کروڑ لیکن روپے. ایک بندہ تلق ہے, آپ تلق تو نہیں چھوڑ سکتے. اچھا اور جو لوگ گئے تھے کیا ان کو بھی کچھ فنڈز ملے ہیں؟ کن کو؟ جو پیپلز پارٹی کے بھی سب کو ملے ہیں جی, سب کو ملے, اچھا سب کو ملے ہیں, وہ سب کو ملے ہیں فنڈ. 10 کروڑ 10 کروڑ ہی ملے ہوں گے پھر سب کو, ان کی جرات نہیں ہے آپ کو فیس کرنے کی, سب کو برابر ملے. جی ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ نشاد ڈاہا صاحب, بہت شکریہ کہ وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے, یہ دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہوگی جی, عزت بھی تھی, 10 کروڑ روپے بھی 10 کروڑ بھی دیے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بزدار صاحب ان کے بھتیجے ہیں اور ایک خاندانی ان کا ایک رسم و راہ بھی ہے جو چلا آ رہا ہے, اور آپشن بھی ہے دوسرے معنوں میں, یہ بھی بتا گئے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا اسی سیاسی منظرنامے پہ گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, نشاد ڈاہا صاحب نے کہا میرے سمیت جتنے ایم پی ایز گئے انہیں 10 کروڑ روپے بھی دیے گئے ہیں, اور ان کا تعلق بھی بزدار صاحب کے ساتھ بڑا پرانا ہے, چچا بھتیجے کا ہے. تو پھر یہ وہی ہوا کہ یہ ایم پی ایز ناراض بھی تھے, پھر یہ آزاد بھی ہو گئے جب قیادت باہر تھی, موقع دیکھا فنڈز بھی مل گئے اور معاملات بھی میرا خیال طے ہو گئے, اور شاید اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج مریم صاحبہ نکلی ہیں, یا پھر یہ سب پہلے سے کچھ اور سلسلہ؟ نہیں, یہ ایک تو مسلم لیگ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں بڑی صابر شاہ نے بھی تنقید کی, وہ ایک اور جو جاوید لطیف صاحب نے بھی تنقید کی, ایک شہباز شریف صاحب کی واپسی کا مطالبہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے نا کہ کڑپڑ جو بڑھتی جا رہی تھی پارٹی کے اندر, جی, اندرونی انتشار بڑھ رہا تھا, اندرونی انتشار بڑھ رہا تھا, اور بلکہ وہ شاہد خاقان عباسی اور حسن اقبال کے باہر آنے سے اس میں کمی کی بجائے مزید اضافہ ہو گیا. جی جی, مہاجرائی بڑھ گئی. جی, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے اپنی صاحبزادی کو کہ بیٹا ذرا فعال ہو جاؤ, اور وہ اپنا چپ کا روزہ توڑ کے آج میدان میں اتر آئی. جی. اچھا, مریم صاحبہ نے نظامی صاحب جو بات بیان کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتی ہیں ایک تو مجھے دکھایا نہیں جا رہا تھا, میں اس لیے چپ تھی. دوسرا انہوں نے کہا میری لیڈرشپ جب مجھے کہے گی تو میں حاضر ہوں. تو لیڈرشپ سے مراد اب کیا نواز شریف صاحب ہی ہیں یا شہباز شریف صاحب بھی ہیں؟ ابا جان شہباز شریف صاحب تو وہی ہیں جو ان کی دیکھیں نا, یہ اس کے اور بھی محرکات ہیں بڑے. جی, شہباز شریف صاحب باہر رہیں گے تو ایک سا مطلب ہے کہ مریم صاحب اگر ملک سے باہر ہیں, یہ ادھر باہر آ گئی ہیں, تو اس کے تو بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنس ہیں. اور نظامی صاحب وہ ساتھ یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب قریب, جی, اور اگر شہباز شریف صاحب واقعی نیب کے ڈر سے باہر بیٹھے رہتے ہیں, اگر واقعی یہ صحیح وجہ ہے, جی, تو پھر پارٹی میں ویکیوم تو کریٹ ہوتا ہے نا, جس کو ہو چکا ہے ان کو فیل کرنا ہے. جی, اور لگتا ہے کہ تھوڑے سے پینک کر گئے یہ جو ڈاہا صاحب والی جو نشاد ڈاہا کی جو ریوولٹ ہے نا, جی جی, ہے تو ریوولٹ ہی نا. آپ چاہے کہیں کہ جی ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی, بالکل ایسے ہے نہ ہم نے فارورڈ, بالکل ایسے. پھر تھوڑی بہت کثر جو بلاول صاحب نے پچھلے 2 ہفتوں میں آنیاں جانیاں اپنی لاہور میں شروع کی, تو وہ بھی ایک خدشہ تھا. خیر نظام صاحب, شاہد خاقان عباسی نے کہا نا آج جی جی جی, کہ بلاول اور اعتزاز حسن کو مسئلہ ہے, تو وہ ڈسکس کریں, بات کریں. کیا ہے بات تو ٹھیک ہے. نہیں, اعتزاز صاحب نے تو نظامی صاحب وہی بات کی جو ہمارے پروگرام میں پچھلے ہفتے انہوں نے کی تھی کہ نواز شریف ضامن ہیں
عمران خان کی حکومت کے بقا کے، عمران خان کی حکومت کے استحکام کے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اگر باہر نہ جاتے تو عمران خان کی حکومت چل بھی نہیں سکتی تھی. اب اس بات کو میرا خیال عباسی صاحب کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر پیپلز پارٹی کا ایک نیریٹو ہے، اعتزاز صاحب نے پھر لاہور کو للکارنا تو ہے. اعتزاز صاحب نے کافی سخت باتیں کہی ہیں. جی وہ سندھی اجرک پہن کے جو باتیں کی ہیں حیدرآباد میں، جی 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 وہ کافی سخت اور تلخ ہیں. جی. اور وہ پچھلی بار وہ جب میں سن رہا تھا تو نظامی صاحب جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے متعلق بات انہوں نے کر دی تھی، بعد میں معافی بھی مانگی، وہ اسی ریفرنس میں باتیں بھی جا رہی تھی جو ریسنٹ انہوں نے نہیں، ان کا سٹینڈ بڑا کلیئر ہے چودھری صاحب کا. جی 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 جی. اور لاہور میں رہ کے نون لیگ کو للکاریں گے نہیں تو سیاست کیسے ہوگی؟ نظامی صاحب مریم صاحبہ کہتی ہیں جی میں ذاتی وجوہات کی بنا پہ چپ تھی. وہ لاکھوں لوگ آپ کے اشارے پہ دن کو بھی نکل آتے تھے، رات کو بھی نکل آتے تھے، گرمی میں بھی، سردی میں بھی، صبح بھی، شام بھی. کیا ان لوگوں کے ارمانوں اور ان لوگوں کی توقعات سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ذاتی وجوہات؟ بھئی وہ انہوں نے رہا صاحب نے بھی یہ جو بات کہی ہے نا بلا واسطہ طور پہ، جی یہ تو اپنے کنوینئنس دیکھتے ہیں نا، اپنی سیاست کے ڈھب کے مطابق کرتے ہیں. جب مشکلات آئیں راستے میں جی تو خاموشی اختیار کر لی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ شاید پیر صابر شاہ نے کہا یہ کہ جو نواز شریف کے بیانیہ سے جو لغزش کی ہے اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. جی ان کا مراد یہ تھی کہ شاید سروس ایکٹ پہ جی اور باتوں پہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں. شہباز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں تو اپوزیشن پارٹی تو پھر چلانے کے لائق نہیں ہے نا. یہ مریم صاحبہ نے نظامی صاحب کہا ہے کہ نون لیگ طاقتور کے ساتھ مل جاتی تھی، یہ تاریخ تھی. اور آج کی سٹیٹمنٹ ہے کچھ دیر پہلے کی. کیا مان لیا جائے کہ نواز شریف نظریے کا نام ہے؟ پھر زمینی حقائق دیکھیں تو یہ حقیقت سمجھا جائے کہ نواز شریف نظریہ ضرورت کا نام ہے؟ نہیں، اگر وہ کنسسٹنٹ رہتے اپنی اس گردان پہ کہ مجھے کیوں نکالا، جی، اور ایک استقامت کی پالیسی ہوتی تو ہم مان لیتے. لیکن ایسا نہیں ہے. حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کے بیانیہ کو تقویت حاصل ہوئی ہے. جی. اور مریم بھی اب بڑی محتاط انداز سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے عمران خان کی حکومت کو تو ہدف تنقید بنایا، لیکن انہوں نے کوئی نکتہ چینی دوسری طرف نہیں کی مقتدر اداروں کی طرف. ساتھ ہی ساتھ مریم صاحبہ نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی حکومت میں آ کے بہت بہتر ایکسپوز ہوئی ہے. اب انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ اپوزیشن میں بھی ایک اندرونی انتشار ہے، سرکار میں بھی ایک اندرونی انتشار ہے. دیکھیں یہ آج کل کا جو دور ہے نا، اس میں سب ایکسپوز ہوئے. پی ٹی آئی تو ایکسپوز ہوئی ہے جی کہ اپنے تمام وعدوں سے یو ٹرن لیا، اور اس کو بہت بڑا آپ نے ایک طرح امتیاز کے طور پہ پیش کیا جی کہ یو ٹرن لینا تو بڑا عظمت کی نشانی. عظمت کی نشانی ہے. تمام وعدے وعید جو ہیں ان سے پیچھے ہٹے. جی. میڈیا کی آزادی کو بڑے برے طریقے سے ڈائلیوٹ کیا. اپوزیشن کو دیوار سے لگایا. جی. یہ تمام ان چیزوں کے کئی لمبی لسٹ ہے. ایکسپوز ہو گئے، گورننس نہیں کر پائے، لوگوں کو مشکلات میں پچھلے 2.25 سال میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. جی. مسلم لیگ نون جو ہے، جو بڑی اپنے آپ کو مزاحمت کی پارٹی کہتی ہے اور کہتی تھی، جی. اور محترمہ کے مطابق یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ پہلے سجدہ سیف کر لیتی تھی. جی. بھائی آپ مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے، جی. باہر گئے ملک سے، ڈیل کر کے واپس آئے. جی. ٹھیک ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پھر آپ بھیگی بلی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کون سی اپوزیشن کر رہے ہیں؟ جی. نو اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے نظامی صاحب. محترمہ جو پچھلے کئی ماہ سے رائے میں ہاؤس ریسٹ میں نہیں تھی، بلکہ والنٹری گوشہ نشینی میں، رضاکارانہ گوشہ نشینی تھی. تو کیا انہوں نے جناب تقریر کی مزاحمتی؟ آج کون سی مزاحمتی بات کی انہوں نے؟ اچھا نظامی صاحب یہ بتا دیں جو آج یہ نکلی ہیں یہ موجودہ جو کرائسس پارٹی کے اندر، پیپلز پارٹی پہ وہ تھوڑی بہت ان کی پرفارمنس جو ہے بہتر ہے، ان کی نسبت بہتر ہے اپوزیشن، بطور اپوزیشن. اچھا نظامی صاحب یہ آج جو محترمہ نکلی ہیں، یہ پارٹی میں انتشار بہت گہرے ہو چکے تھے اور کافی زیادہ یہ ڈاہا صاحب جو ہم سے آف دا ایئر باتیں کر رہے تھے، عطا تارڑ صاحب پہ، اس طرح کے جو جن لوگوں کو پیراٹروپر سمجھتے ہیں یہ لوگ،
ان پہ بھی یہ باتیں کر رہے تھے. یہ مریم صاحبہ صرف اس لیے آئی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں, ایم پی ایز, ایم این ایز, کارکنان کے ساتھ ہیں, سب سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر سے گوشہ نشینی میں چلی جائیں گی, یا یہ درشن کرواتی رہیں گی 10 دن بعد, 15 دن بعد, 20 دن بعد کوئی بات کر دیا کریں گی, ٹویٹ کر دیا کریں گی؟ یہ ایسا میرا خیال ہے کھل کے آئیں گی؟ یہ نہ کھل کے آئیں گی نہ ہی بالکل گوشہ نشینی میں رہیں گی. وہ ایک سوچے سمجھے حکمت عملی کے تحت باہر آئی ہیں اور باہر رہیں گی اب. جی. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جلسے کریں گی بڑے بڑے اور بڑی بڑی شعلہ نما تقریریں کریں گی تو شاید اس میں آپ کو تھوڑی سی مایوسی ہو. لیکن جیسے ڈار صاحب نے کہا, مریم کے آنے سے بہت سارے لوگوں کو اپنی لیڈری خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آئے گی. جی. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نہ چھپیں گی اور نہ کھل کے سامنے آئیں گی, ایک درمیان کا لیکن ایک اور چیز ہے, جی, دیکھنا یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوتی ہے. کیا بیت رہی ہوگی ان پہ جب آج وہ میڈیا ٹاک کر رہی تھیں؟ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں, ادھر یہ شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بیان میں 2 تلواریں کب تک چبائیں گی؟ جی. اچھا, اس سے نظامی صاحب ایک تاثر کی تو ایک طرف تو وہ نائب صدر ہیں اور یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ٹیکنیکلی تو یہ ان کے ڈسپلن کے نیچے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک مرحلے پہ مریم سامنے آ جائیں گے اور شہباز شریف صاحب بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے. لیکن نظامی صاحب یہ جو ہا ہو ہوتی ہے, نعرے چلتے ہیں, لوگ نکلتے ہیں, آج بھی نعرے لگے, شیر آیا, جو سیاسی سلوگنز ہیں, یہ تو مریم کے نکلنے پہ ہی لگتے ہیں, نواز شریف کے نکلنے پہ ہی لگتے ہیں, شہباز شریف کے تو نکلنے پہ چڑی بھی چڑی نہیں کرتی. تو یہ عوامی پذیرائی تو پھر مریم صاحبہ کے ساتھ اگر دیکھا جائے, کارکن جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے ساتھ نسبتاً زیادہ ہیں. دیکھیں, شہباز شریف صاحب جو ہے, میں نے آپ کو ہمیشہ سے کہا, وہ کوئی عوامی لیڈر نہیں ہے, یہ سب کو معلوم ہے. ان کی کوئی کیمسٹری بھی نہیں اس طرح ملتی. ان کا صرف وہ اپنے استقامت سے جی قائم ہے, ویسے پارٹی کے ساتھ ہیں, کام بڑا کیا, یہ دا ڈوئر, ڈیولپمنٹ کام کیا ہے, محنتی ہیں بڑے, گورننس کا معاملات ان کے اچھے ہیں, لیکن ان میں وہ کیمسٹری نہیں ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ. اور یہ چیز جو ہے یہ پی ایم ایل این میں بڑی کھل کے ایکنالج کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نظامی صاحب سیم گوز ٹو حمزہ ایز ویل, وہی ان میں جو جینز ہیں وہ شہباز صاحب والے ہیں اور مریم میں نواز شریف والے ہیں, لوگوں میں گھل مل جانا, بات چیت کرنا. اچھا, ایک اور معاملہ ہے, شہباز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا, شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ ان کو آنا پڑے گا ورنہ سیاست سے جانا پڑے گا. ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھے, پیپلز پارٹی مناظرہ کر لے. یار یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 میرے حلقے میں ہے. یہ پتہ ہوگا شیخ رشید صاحب کو. لیکن بھٹو نے اس ملک میں انقلاب لے کے آیا, ٹھیک ہے, انہوں نے آنکھ کھولی تھی ایوب خان کے ساتھ, ان کی سیاست وہیں سے شروع ہوئی تھی, لیکن انہوں نے بعد میں ایک بہت بڑی مزاحمت کی تحریک, ایک پارٹی بنائی جو آج تک مرتے مرتے بھی ابھی تک زندہ ہے. جی. تو یہ کہہ کے کہ جی وہ شیخ رشید میں اتنی ضرورت ہے کہ وہ پھانسی پہ لٹک جائیں کتنے اصولوں کی خاطر. کتنے سیاستدانوں میں ضرورت ہے, ذرا نام لیں شیخ, نام لیں ذرا. نظامی صاحب شیخ رشید صاحب تو خیر, اب یہ شیخ رشید جو ہے ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی بھی نہیں لگتی. جی جی جی, ایک ٹانگا پارٹی ہے, نہ ان کا کوئی کیا رول ہے, ہر امر کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں, جی ہر دفعہ اقتدار کی چھاؤں میں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی. اب بھٹو جیسے لیڈر کو یہ ان کو زیب نہیں دیتا ایکچولی. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے. جنوبی پنجاب صوبے پہ مسلم وقاف کے تحفظات بھی سامنے آ گئے ہیں. طارق چیمہ صاحب بہاولپور صوبے کے لیے مزید ہیں, اس پر بھی بات کریں گے, کچھ دیگر معاملات پہ بھی کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب ایک اور معاملہ جو چل رہا ہے جنوبی پنجاب صوبے کو لے کے, اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا قومی اسمبلی میں بل لائیں گے, جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ تھا. اب طارق بشیر چیمہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہی پرانا تنازع سیکریٹریٹ بہاولپور میں ہوگا. سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جی یہ جہانگیر ترین صاحب بہت دیر سے کہہ رہے تھے
کہ اس جنوبی پنجاب کا جلدی کریں جی یہ ہمیں سیاسی طور پہ بھی فائدہ ہوگا، ان کا مطالبہ بھی ہے، آئیں بائیں شائیں ہو جاتا تھا۔ پھر پچھلی جو ایک میٹنگ ہوئی اس میں جہانگیر ترین صاحب اڑ گئے جی کہ جناب یہ فوراً طور کیا جائے، اور یہ انہی کا انیشیٹو ہے۔ انیشیٹو ہے۔ وہ بزدار صاحب سے جو ملے جی اس میں ایک تو یہ فارورڈ بلاک تھا، دوسرا جنوبی پنجاب کا اچھا مسئلہ تھا۔ ٹھیک، تو اب وہ جو ہے نا سو کالڈ جنوبی پنجاب کے لیڈر جو ہیں، قریشی صاحب، خسرو بختیار صاحب نیب میں جو آج کل کرتا کچھ نہیں، نیب ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ شاہ محمد قریشی صاحب جی جی خارجہ، اب ایک دم وہ کہتے ہیں کہ جی میں پارٹی کا نائب صدر ہوں، جی۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہتے ہیں، کریڈٹ نہیں آتا ان کو۔ اچھا نظامی صاحب، نیب کا آپ نے ذکر کیا، آج ایک اور بڑی گرفتاری ہوئی ہے، میر شکیل الرحمان صاحب کو کوئی 34 سال پرانا کیس ہے، اس پہ کتنا سال؟ 34 سال 34 سال پرانا کیس ہے، زمین کی الاٹمنٹ کا، کوئی لاہور میں پلاٹس ہیں، 54 پلاٹس ہیں بتائے جا رہے ہیں، اس پہ اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پلاٹ تو نہیں ہے 54، انہوں نے وہاں کوٹھی بنائی ہوئی اپنی۔ اب وہی پلاٹس اس کوٹھی میں ہی آ گئے ہیں۔ جی ہاں، بہرحال دیکھیں ایک میڈیا گروپ کے مالک ہیں وہ، جی اور اتنے پرانے کیس کو دوبارہ لایا گیا بطور سی پی این ای صدر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی اچھی روایت نہیں ہے جی اور افسوسناک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ نظامی صاحب جو جنوبی پنجاب صوبے والا معاملہ ہے، دیکھیں پہلے تو حکومت کے لیے چیلنج یہ آ گیا کہ اب اتحادی اگر اس پہ اپنے ریزرویشن دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو آئینی ترمیم چاہیے، اس کے لیے اپوزیشن کی ایک پارٹی کو تو ساتھ ملانا ہوگا، خواہ وہ نون لیگ ہو یا خواہ پیپلز پارٹی ہو۔ یہ سیاسی شوشے کے طور پہ چلتا رہے گا، یہ پریکٹیکلی ہو لیکن جائے؟ ابھی تو وہ ایک سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں، جی سیکریٹریٹ بنا کے یہ ڈگڈگی جو ہے اس کو کر دیں گے بس۔ لوکل گورنمنٹ الیکشنز تک اس وقت تک یہ شوشہ چلتا رہے گا۔ ہاں یہ اسٹنٹ ہے۔ اب ہم جب تک آپ اپوزیشن کو بورڈ میں نہیں لیں گے، جی جی اور بورڈ نہیں لیں گے، یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو اب ٹھن گئی ہے ایک طرح سے، ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی آپ بات بھی کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تو سائیڈ لائن ہی ہیں، مارچ کی باتیں کرتے تھے، مارچ بھی آدھا بیت چکا ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کو انڈائریکٹلی ہفتے میں ایک نہ ایک کوئی ٹیزر آ ہی جاتا ہے، للکار رہی ہوتی ہے، اور نون لیگ بھی اب وہ کوشش کرتی ہے پہلے اوائڈ کریں، لیکن ایک بیان آ جاتا ہے، جس طرح آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی آپ نے بات کی۔ اپوزیشن کا باہمی مسئلہ کیا ہے؟ کیا اپوزیشن کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں ہے، یا کوئی اور سٹیکس ہیں؟ نہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی حد تک تو اپوزیشن کی بھی وہی شکایت ہے جو اب پی ایم ایل این کے اندر سے بھی نکلی ہے، فارورڈ بلاک نے بھی جس کا ذکر کیا جی کہ ایک شتر بے مہار ہے، بے عملی کا شکار ہے، ایک جنوب کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک شمال کی طرف دیکھ رہا ہے، جوتیوں میں داڑ پلٹ رہی ہے پی ایم ایل این میں۔ جی پھر پیپلز پارٹی کو یہ گلا ہے کہ میاں نواز شریف کا کوئی قابل اعتبار تو نہیں ہے نا، آپ کو معلوم ہے۔ جی انہوں نے زرداری صاحب کو حال مرنے پہ استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد فارغ کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ 2014 میں جی پھر یہ بھی ایک مرحلہ آیا کہ مجھے وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے ایک زورانے پہ مدعو کیا اور ان کے ایک متنازع بیان کے اوپر ڈی انوائٹ کر دیا۔ جی پھر جب دا شو واز آن دی ادر فٹ، جب میاں نواز شریف برا وقت آیا تو زرداری صاحب لندن میں ان کو طرح دے گئے، جی انہوں نے ہوٹل ہی چھوڑ دیا جہاں پہ وہ رہتے ہوتے تھے، جی روزویلٹ نہیں، چرچل ہوٹل، جی کہ میاں نواز شریف سے نہ ملنا پڑے۔ اس کے بعد کچھ نہ کچھ برف پگھلی اور وہ مولانا فضل الرحمان کو کینڈیڈیٹ کو جاتا ہے اتحاد اپوزیشن کو متحد کیا۔ اتحاد۔ اب اس اتحاد کا کیا ہوا؟ ایک یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے جی کہ ادھر بھی میاں نواز شریف نے اس اتحاد کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے، اپنا مقصد ملک سے باہر جانے کے لیے۔ جی وہ حال ہو گیا تو جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے سروس ایکٹ کا، جی تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے کو مشاورت کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ مولانا سے پوچھنا تو کجا، مولانا پوچھنے کو جا، رات گئی بات گئی۔ جی اب مولانا جو ہے وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ اپوزیشن کی اندر یہ اصل میں ایک اور بھی بات ہے کہ اس وقت
بلاول صاحب کئی دنوں سے لاہور بیٹھے ہوں، پتہ نہیں اب بھی ہیں یا چلے گئے مجھے نہیں معلوم. جی وہ مختلف اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کوئی پہلے کا اہتمام نہیں کیا یہاں پہ. بلاول صاحب کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. پنجاب ایک آج کل ورجن ٹیریٹری ہے، یہاں پہ اپنی قسمت آزمائیں تو شاید وہ پیپلز پارٹی کی جو لاسٹ فارچونز ہیں اس کو دوبارہ ریوائیو کر سکیں. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ محض جلسیاں کرنے سے، تقریریں کرنے سے یہ ریوائیو ہوگا. ابھی نظام صاحب کارپوریٹ پالیٹکس کر رہے ہیں، بلاول صاحب بار کاؤنسلز میں چلے گئے، یونیورسٹیز میں چلے گئے، وہاں انگریزی میں جا کے تقریر کر دی، کہیں اردو میں کر دی. یہ ان کا یہ نظام چل رہا ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی کے لاسٹ فارچیون کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک نسل نے تو نظامی صاحب پیپلز پارٹی دیکھیں نا یہ دیکھا کتنی ہی نہیں عجیب ہے بات پنجاب میں. ہے کہ فارورڈ بلاک میں جو سو کالڈ بنا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں. جی اب وہ ان کے جو ایم پی ہیں انہوں نے آج کلیئرنس دی ہے. انہوں نے کہا جی میں ذاتی کام کے سلسلے میں گیا تھا بزدار صاحب سے ملنے، اور وہاں پہ باقی لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا تصویر بنا لو، اور اس کے بعد یہ بات وائرل ہو گئی کہ میں بھی شاید اس سلسلے میں گیا. چلیں شاید ایسا ہی ہو، دعا کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے نا ماضی کا نقشہ جو ہے روڈ میپ لے کے چل رہی ہے. جی کہ جب پورا ڈور ڈنگر لے کے شریف فیملی چلے گئی تھی ایگزائل میں، اور ایگزائل میں رہے، دھوم دھڑکے سے ایگزائل سے واپس آئے، الیکشن لڑے، شہباز شریف پنجاب کے چیف منسٹر بن گئے 2008 میں، جی اور 2013 میں دونوں جگہ ان کو بھاری مینڈیٹ مل گیا. جی اب حالات بڑے بدل گئے ہوئے ہیں. دیکھیں کوئی آمرانہ نظام جو ہے یہاں قائم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ ایک پارٹی موجود ہے. جی تو یہ بلینک چیک نہیں جو ہمیشہ کے لیے انہوں نے جیب میں رکھا ہوا ہے، جی اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. یہ جس طریقے سے چل رہے ہیں نا، بالآخر یہ مسلم لیگ کی شرادہ بندی جو ہے ہو سکتی ہے، اور یہ تشویشناک ہے. جی اب تک تو مسلم لیگ کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ ان کے پاس وقت ہے تھوڑا سا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی نظامی صاحب، یہ جو محترمہ مریم نے آج تھوڑی سی اپنی جو کنارہ کشی تھی وہ ختم کی، خاموشی توڑی ہے، یہ ایک پیٹرن ہے محض یہ ایک ون گو افیئر ہے؟ دیکھیں یہ آج ان کا جو ہے وہ ایک اظہار یکجہتی کہہ لیں یا ایک حال احوال کہہ لیں، وہ آج انہوں نے وہ آئی ہیں شاہ خاقان عباسی صاحب کے گھر اور ایس ایل اقبال صاحب کے گھر، ان فیملی سے اظہار یکجہتی کے طور پہ جو وہ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سرخرو کیا، وہ رہا ہو کے آئے. تو ان کے اس آنے کا تو صرف اور صرف یہی مقصد تھا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جہاں تک ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کا اپنا بھی یہ خیال ہے یا ان کی رائے ہے. جب میں رہائی کے بعد ان کو ملنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کھانا رکھا تھا میری فیملی کا، تو اس وقت بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب کی اس پوزیشن کے پیش نظر جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جو ان کو پرابلمز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں پریس کانفرنسز کروں اور میں جلسے کروں اور میں جو ہے ریلیز کروں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو عوامی رابطہ مہم میں لانے کے لیے ایک ریلیونٹ جو ہے وہ وقت بھی ہوگا سیاسی طور پہ. یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم اس وقت سے پہلے لے آئیں یا اس وقت سے جو ہے وہ اس وقت میں دیر کر دیں. گویا کہ ایسا ہوگا مناسب وقت پہ آئیں گی وہ واپس، عوامی رابطہ مہم بھی کریں کا پروگرام بنائیں گے. جب عوامی رابطہ مہم کرنے کے بعد اس مہم کے نتیجے میں جو حاصل ہے اس کو مٹیریلائز کرنے کا بھی موقع ہو تو وہ مناسب وقت ہوگا. یہ صرف ایسا تو نہیں ہم نے کرنا کہ جی بس ایک مارچ کر لیں اور اس کے بعد 2-4 ریلیز کر لیں اور اس کے بعد پھر انتظار کریں اور پھر گھر بیٹھ جائیں. وہ دیکھیں گے جو ریلیونٹ وقت ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت وہ آئیں گی. اور انشاءاللہ جو ہماری اسیسمنٹس ہیں
کہ ان کو جو عوامی پذیرائی ملے گی اور جو عوامی سپورٹ ملے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ انپریسیڈنٹڈ ہوگی، اور شاید کچھ لوگ جو ہے وہ اس بارے میں ابھی یہ شاید سوچ بھی نہ سکیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو پاکستان واپسی ہے وہ ذرا لمبے عرصے کے لیے مؤخر کر دی ہے؟ نہیں، میاں شہباز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ میاں صاحب کا جو پروسیجر ہے جس سے غالباً وہ ٹیکنیکل سی لینگویج ہے، کیتھرین انجیوگرافی کو اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس سے ان کی جو صحیح ہے ہارٹ کی ہیلتھ اور کڈنیز پرابلم جو ان کو ہے، اور خاص طور پہ ان کا جو پرابلم ہے جو ان کی وینز جو گردن والی ہے، اوپر گردن والی کروٹیڈ آرٹری، ہاں، ان کے متعلق جو ہے وہ جب ساری صورتحال سامنے آ جائے گی اور وہ پروسیجر وہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ایسی چیز سامنے آئے کہ جس کی وجہ سے پھر میں وہاں پہ جا کے سوچوں کہ مجھے جو ہے وہ اب واپس جانا چاہیے، اور اٹ مے پاسبل بلکہ مور دین پاسبل کہ جو جب واپس آئیں تو پھر ان کو دوبارہ جانے میں مشکلات پیش آئیں۔ جی تو وہ صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ ہو جاتا ہے اور اللہ کرے اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ خیر و خوبی ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اگلے دن آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، لیکن اس معاملے میں آپ کو زیادہ وہ ہونی چاہیے اشتیاق کے وہ واپس آئیں جو یہ آپ کی پارٹی ہے، لیکن یہ حکمران جماعت کے کچھ لوگ، فواد چودھری صاحب وغیرہ، فردوس عاشق اعوان صاحبہ، وہ ہر وقت گردان کرتی رہتی ہیں کہ جو ان کو واپس آنا چاہیے۔ یہ کیا عجیب سی بات ہے؟ یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس یعنی نہ کوئی پالیسی ہے، نہ ان کے پاس کو کرنے کے لیے کام ہے۔ انہوں نے شروع دن سے یہی سوچا ہے کہ ہم اپوزیشن کو گالیاں نکالیں، اپوزیشن کے خلاف باتیں کریں، اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیانیہ جو ہے وہ جاری رکھیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی طرح سے لوگ جو ہے نا وہ بہل جائیں گے اور ہماری خراب کارکردگی کا جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں لے گا، اور جو مسائل ہیں وہ شاید لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے شور شرابہ میں جو ہے وہ بھولے رہیں گے۔ لیکن اب دیکھیں یہ کام جو ہے یہ پہلے 3-6 مہینے تو بڑا سکسیسفلی چل گیا، اس کے بعد پھر 1 سال تک بھی انہوں نے چلو کھینچ کھونچ کے جو ہے وہ اس کو 50-40% تک چلا لیا، لیکن اب یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ جی اچھا، اصل ایشوز کی طرف ان کو آنا پڑے گا اور اب ان کی پکڑ ہوگی۔ اب صرف اس بات سے کہ جی خط لکھ دیا ہے میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اور بس اس پہ میڈیا اپنا چلا جائے گا اور چینی بحران کی بات نہیں کرے گا، مہنگائی کی بات نہیں کرے گا، ان کی نااہلی کی بات نہیں کرے گا، وہ اب بات سلسلہ جو ہے نا یہ ختم ہونے والا ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ آپ سے پہلے نشاط ڈاہا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو ناراض ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کے۔ پہلی بات تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ مریم صاحبہ سامنے آ گئی ہیں، دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں لوگ ہیں، مثال کے طور پہ شاہد خاقان عباسی یا احسن اقبال، ان کو ہم لیڈر نہیں مانتے، ہمارے لیڈر نواز شریف ہی ہیں یا ان کے شہباز شریف ہیں یا مریم صاحب ہیں۔ یہ جو پارٹی کا اندرونی انتشار تھا یا جو اضطراب تھا کارکنوں میں، اب اس کو کم کرنے کے لیے کیا مریم نواز صاحبہ کا سامنے آنا کہ آج اس سلسلے کی کڑی تھی؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو تو میں بھی لیڈر نہیں مانتا، وہ میرے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے ان کا بے پناہ احترام ہے۔ میاں شہباز شریف کے ساتھ میرا جو ہے وہ بھائیوں والا رشتہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں ان سے یا وہ مجھ سے جو ہے وہ کسی مرحلے پہ بھی جو ہے وہ ہمارے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن لیڈر تو میں بھی میاں نواز شریف کو مانتا ہوں، لیڈر میاں شہباز شریف کا بھی میاں نواز شریف ہے۔ احسن اقبال، خاقان عباسی، رانا تنویر، خواجہ آصف، وہ نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ ہم انہیں لیڈر مانتے ہیں، سب کا لیڈر جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے۔ صحیح ہے۔ تو ڈاہا صاحب کی بات پھر ٹھیک ہے، اس بات کو مانا جائے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے پارٹی سے بھی نہیں نکال سکتے، میں نے تو وزیر اعلیٰ سے مل کے لکھا تو نہیں ہے کہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاہا صاحب کی بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں ڈاہا صاحب جو ہے یہ پچھلے 1.5 سال سے 150 دفعہ جو ہے وہ بزدار صاحب کو ملے۔ جی، بزدار جو ہے وہ ان کو اپنا چاچا اور یہ اس کو اپنا بھتیجا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، ان کا آفس میں تعلق ہے، یہ ان سے کام وام بھی لیتے ہیں۔ اب بات صرف یہ ہے کہ اب یہ بات پبلک ہو گئی ہے، اب اپنا نہیں آ گئی ہے، اور رانا صاحب چور پڑ گیا ہے، ان کو 10-10 کروڑ بھی مل گئے۔ اسے ہاں وہ پیسے بھی نہیں، اس سے کام وام تو پچھلے 1.5 سال سے لیتے ہیں، وہ ان کا آپس میں بڑا
मुतल्लक है और हमारे इल्म में है, ये शुरू से हमारे इल्म में है। अच्छा राणा साहब, ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आपका अपना मसला, ये जो ANF वाला केस था जिसका बड़ा शोरा था, उसका क्या बना? अब नैब के अंदर आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये दोनों केसेस किस मरहले पे हैं? ये आप निजामी साहब देखें कि मैं पहले साल MNA रहा हूँ, उस वक्त FIA ने, नैब ने सारा कुछ देख के हार थक के ये कहा कि जी कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद इन्होंने फिर ये हीरोइन का सहारा लिया। अब इस केस में, ANF के केस में मैं 6 माह रहा हूँ जेल में। 24 दिसंबर को मैं रिहा हुआ हूँ और मेरा अदालत से जमानत के ऑर्डर हुए हैं। 2 दिन मुचलकों में लगे हैं। 26 तारीख शाम 5 बजे मैं रिहा हुआ हूँ, तो 27 तारीख को सुबह 10 बजे नैब का नोटिस आ गया। अच्छा, तो ये तो एक इंतकाम और जो है ये उसकी बदतरीन यानी जो है ना वो नैब का अदारा जो है वो काम कर रहा है, ये तो कोई एहतसाब नहीं है। और अब आप ANF देखें, अब ये मुझे कहते हैं कि जी आप अदालत में जो है वो जल्दी जल्दी ट्रायल करवाएं। वो भाई किस अदालत में ट्रायल कराऊं मैं? ठीक, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, निजाम का भी शुक्रिया। Thank you, आज sir. के प्रोग्राम से इतने, फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।